أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے
पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज नहीं कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही हों, इस अमर के जाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोज़खी है। और इब्राहीम का अपने बाप के लिए दुआए मगफिरत मांगना वो सिर्फ वादे के सबब से था जो उन्होंने उससे वादा कर लिया था। फिर जब उन पर ये बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे बिल्कुल बेताल्लुक हो गए। वाकई इब्राहीम बड़े नर्म दिल और बुर्दबार थे, और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे, जब तक कि उन चीजों को साफ साफ ना बतला दे जिनसे वो बचें। बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। बिलाशुबा अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और जमीन में। वही जिंदा करता है और मारता है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। अल्लाह ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई, और मुहाजिरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया, इसके बाद के उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तजल्जुल हो चला था। फिर अल्लाह ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह उन सब पर बहुत ही शफीक और मेहरबान है। और तीन शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद अपनी फरागी के उन पर तंग होने लगी और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजस इसके कि उसी की तरफ रुजू किया जाए। फिर उनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सके। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम वाला है। जज़ाकल्लाहु खैर। व अंती फजजाकुमुल्लाह खैरन बारकल्लाह फीकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ माओ, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये दर्स बड़ा दिलों को दहला देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसी प्यारी मिसालें, ऐसी ऐसी प्यारी बातें कुरान में बयान फरमाई हैं कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत हमें समझ में आ जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम नसीब फरमाए, ऐसा क़ल्ब जिसमें हम अल्लाह की बातों को समोएं और हमारे दिमाग, दिल, आज़ा व जवारिह तमाम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो जाएं। अल्लाहुम्मा आमीन या रब। मेरी बहनों, आज के इस रुको में, वैसे तो सूरह तौबा में देख रहे हैं कि अल्लाह ताला झिंझोड़ रहा है बंदों को, और आज इस आयत में भी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, बड़ी ईमान को यानी बूस्ट करने वाली आयत है ये। सुभान अल्लाह, यानी ऐसी जबरदस्त आयत है कि इंसान का अपना, यानी अपनी जान, उसका माल क्यों है, वो क्यों जिंदगी गुजार रहा है, वो तमाम बात उसे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया, इन बेशक, यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ने इश्तरा, खरीद लिया है। खरीद लिया है किसको? इश्तरा यानी खरीद लिया। किसको खरीद लिया अल्लाह ने? मिनल मोमिनीन, मोमिनों से। मोमिनों से एक चीज खरीद ली। क्या खरीद ली? मोमिन के अनफुसहुम, उनके जान, व अमवालहुम, उनके माल, बि अन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को ये कह रहा है कि तुम अगर मोमिन हो, तुम मोमिन हो, तो तुम्हारे माल और तुम्हारी जान तुम्हारी अपनी जागीर नहीं है, बल्कि ये किसका है? अल्लाह का है। तुम्हारी जान और तुम्हारे माल तुम्हारा नहीं है, बल्कि किसका है? अल्लाह का है। तो ये अल्लाह का है, तो इसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। जान तुम्हारी नहीं है, किसकी है? अल्लाह की है, तो अल्लाह के लिए लगाओ। अपना 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 यानी अपना दिमाग, अपना दिल, अपना आज़ा व जवारिह किसके लिए लगाना है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। क्योंकि हम, मेरी बहन, हम अपने ऊपर इख्तियार नहीं रखते। मुख्तार कुल जात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। मुख्तार कुल जात अल्लाह सुब्हानहू तआला की, हम अपने ऊपर इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह कहता है कि तुम तो बिके हुए गुलाम हो, तुमको मैंने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हम, मेरी बहनों, बिके हुए गुलाम हैं। हमें ये नहीं है कि मतलब हमें ये नहीं इख्तियार कि मेरी जान को मैं कैसे इस्तेमाल करूं, मेरे अपने इख्तियार में नहीं है। हाँ, अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर मुझे इख्तियार दिया है। इख्तियार दिया है भी तो इम्तिहान के तौर पर दिया है कि ये इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करती है। खुद से अपने नफ्स के अहकामात को लेकर चलती है, या फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती है। अल्लाह ने तो खरीद लिया। अगर मोमिन है, जन्नत पाना है, तो हमें अपना माल जान देना है, तो वो जन्नत मिलेगी।
اللہ نے تو آپشن رکھ دیا کہ اللہ نے خرید لیا مومنوں کو، ان کے جان اور مال کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت کے بدلے میں انہیں جان اور مال دے کر چھٹکارا پانا ہے، جہنم سے چھٹکارا پانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ ہم بکے ہوئے غلام ہیں، ہمارے مال ہماری جانیں ہماری جاگیر نہیں ہے، ہمارے مال ہماری جانیں ہمارا خود کا اختیار نہیں ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کے یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس مطابق ہماری جانوں کو ہمارے مالوں کو استعمال کرنا ہے۔ جان سے انفسہم، نفس سے مراد تو سارا انسان سراپا ہے نا۔ نفس کیا ہے؟ یعنی سراپا، یعنی انفس کہتے ہیں یعنی نفسوں کو، یعنی تمہاری جانوں کو، جان یعنی سر سے پیر تک ہماری جو روح دوڑتی ہے جسم میں۔ جان کیا ہے؟ جان جسم کے، جان کے بغیر تو جسم تو مردہ ہے، جان نکل گئی تو جسم مردہ ہے۔ تو ہماری جان مطلب ہے کہ ہماری روح جو سر سے پیر تک ہم زندہ ہیں، وہ زندگی ہماری اللہ نے خرید لی ہے۔ شعور آنے سے لے کر موت تک کی زندگی، شعور آنے سے لے کر موت تک کی زندگی ہم نے بیچ دی ہے اللہ کو، اللہ نے خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ اور یہ خریداری میری بہنوں کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، یہی سراسر کامیابی کا سودا ہے، یہی سراسر ہوشیاری کا سودا ہے، یہی سراسر عقل مندی کا سودا ہے کہ ہمیں اپنے جان اور مال کو یعنی فروخت کر دینا اللہ کے ہاتھوں جنت کے لیے، تو یہ کامیابی ہے۔ ورنہ تو دیکھیے ہماری جان ہمارے مال کدھر بھی خرچ ہونے ہیں، چاہے نیکی میں ہو چاہے برائی میں ہو، چاہے اچھائی میں ہو چاہے برائی، دو ہی چیزیں ہوتی، یا تو آپ کا مال اچھائی میں جائے گا یا تو آپ کا مال برائی میں جائے گا، یا تو آپ کا مال جنت کے حصول کا سبب بنے گا یا تو آپ کا مال جہنم کے حصول کا سبب بنے گا، کدھر بھی خرچہ تو ہوگا۔ اب ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے ویسٹ نہیں کیا، یہ بجا میں نے خرچ کیا ہے، یہ صحیح میں نے خرچ کیا ہے، تو میری بہن یہ یاد رکھیے آپ کا یہ صحیح خرچ کرنا، آپ جو سمجھ رہی ہیں کہ میں نے صحیح خرچ کیا، تو آپ کا یہ سمجھنا کیا عند اللہ مقبول ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں، کیا عند اللہ مقبول ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اور اس کو جتنا زیادہ دیکھیں گی اتنا زیادہ آپ تقوی کے معیارات کو چھوئیں گی، آپ اتنا زیادہ جنت کے قریب ہوں گی۔ میری بہن یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا؟ من المؤمنین، کس سے خریدا؟ پہلے تو مومنوں سے، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا، کیا کس سے خریدا؟ من المؤمنین، مومن سے۔ کیا خریدا؟ ان کے نفسوں کو، ان کے مالوں کو، انفسہم و اموالہم۔ کس کے بدلے میں خریدا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، خرید لیا مطلب ہم سے لے لیا نا، دے کیا رہا ہے ہم کو؟ تو دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تو کتنا پیارا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے کہ وہی مال وہی جان جو اسی کی امانت ہے اسی نے دیا ہے، کس دوسرے نہیں دیا۔ وہ اپنی بھی دی ہوئی چیز کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یہ دے دو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی دنیا میں تم جتنے سال رہو گے شعور آنے سے لے کر مرنے تک، بس اتنے سال مجھ کو دے دو، میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پیارا ہے میرا رب، کیا پیارا ہے میرا رب، اس کی عطا کو ہی کہہ رہا ہے کہ میری یہ عطا تیری، یہ جو تجھے میں نے جان دی ہے، تجھے میں نے مال دیا ہے، یعنی تجھے زندگی دی، مال دیا، یعنی دو چیزیں انسان کے پاس ہوتی نا۔ ہاں ہر مال مطلب یہ کہ کروڑ پتی کی بات نہیں ہو رہی، مال مطلب ہے کہ جتنا بھی مال تجھے ملا ہے، جتنا بھی تجھے مال ملا ہے، اور تیری ملکیت جو بھی ہے، اور تیری جان ہے، اب یہ جو دو چیزیں میرے حوالے کر دے، میں تجھے جنت دے دوں گا۔ جو حوالے کرا اس کی جنت ہے، جو حوالے نہیں کرا اس کی جنت نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو، جو حوالے کرا اس کی جنت ہے، جو حوالے نہیں کرا اس کی جنت نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی اللہ کی مرہون منت ہے، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ہماری زندگی اگر ہم اللہ کو سونپ دیتے ہیں، اللہ کو دے دیتے، اللہ میری یہ زندگی تیرے لیے ہے میری مولا، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میں یہ اپنے خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کہوں کہ اللہ میری جان، میرا مال، میری حیات، میری موت، میرا ہر سکھ نسک، یعنی ہر وہ مناسک، ہر وہ طریقے
صرف للہ، تیرے لیے اللہ. یہ جو ہم اپنی زبانوں سے کہہ رہی ہے نا میری بہنوں، تو اس کے اوپر ورک آؤٹ بھی کر کے دیکھیں، ورک آؤٹ بھی کر کے دیکھیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو خرید لیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں کی، انفسہم ان کے نفسوں کو، اموالہم ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ جنت کے بدلے میں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیے پریکٹیکل، خرید لیا نا اللہ نے. آپ دیکھیں، دیکھنا چاہیں گے کون ہے بکے ہوئے غلام؟ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کون ہے وہ بندے جو مومن ہیں؟ آپ دیکھنا چاہیں گے کس کی نفوس خرید لیے گئے، کس کے مال خرید لیے گئے ہیں؟ دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے دیکھیے، اللہ خود اس کا تعارف دیتا ہے ان لوگوں کا. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. فیقتلون، جس میں وہ قتل کرتے ہیں، اور ویقتلون، جس میں وہ قتل کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، لڑتے ہوئے یا تو قتل کرتے ہیں یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی مارنے مرنے کی نوبت آ جاتی ہے اسلام پہ چلنے کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو سربلند، اسلام کی سربلندی کے لیے. یعنی لاسٹ جو انسان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے وہ جان، وہ دے دیتا ہے بندہ. پہلے مال لگایا، سفر جہاد میں گیا تو پہلے اپنے لوگوں کی، یعنی پہلے اپنی عیش و آرامی کو اس نے قتل کیا ہے نا، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے نفسوں کو پہلے یعنی سمجھایا نا بندے نے کہ نہیں مجھے جانا ہے. جیسے کہ ہم ابھی غزوہ تبوک کا ذکر پڑھ رہے تھے، خطرناک گرمی تھی، خطرناک گرمی تھی. تو اس گرمی کے حالت میں صحابہ اپنے آپ کو قربانی دیتے ہوئے، اپنے آرامی کی قربانی دیتے ہوئے، اپنے سہولتوں کی قربانی دیتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھے. بڑھ کے کیا کیے؟ سبحان اللہ. انہوں نے گرمی کو نہیں دیکھا، انہوں نے گرمی کو نہیں دیکھا، انہوں نے سردی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کی رضا کو دیکھا، انہوں نے اللہ کی رضا کو دیکھا. اور بولے کہ نہیں ہمیں بس لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اللہ کی راہ میں نکل پڑے. اور سبحان اللہ، یا تو مارے یا تو مر گئے، یا تو مارے یا تو مر گئے. تو میری بہن، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ مثال دیتا ہے صحابہ کی کہ دیکھو صحابہ کیسے تھے، دیکھو صحابہ کیسے تھے. جب ان سے کہا بھی گیا کہ دیکھو تم مت نکلو گھروں سے، یہ بہت گرمی کے دن ہے، سخت ترین گرمی ہے، لیکن انہوں نے کسی منافق کی بات نہیں مانی، کسی منافق کی بات نہیں مانی. انہوں نے، منافقوں نے تو بہت کچھ کہا نا، پچھلے ہم نے آیتوں میں پڑھا تھا نا کہ منافقوں نے کیا کہا کہ مت نکلو گھروں سے، بہت گرمی ہے، ارے یہ تو موسم ہے پھل کٹنے کے، اب تو رکو تم، اب تم چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، تمہارے پھلوں کا نقصان ہو جائے گا. ارے بھائی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کچھ انتظام کر سکتے تھے لیکن نہیں، انہوں نے نہیں کیا، نہ انتظام کیا. بلکہ کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، کیا کہنے لگے؟ لا تنفروا، وقالوا لا تنفروا فی الحر، کہنے لگے کہ تم مت نکلو فی الحر، یہ گرما میں. تو اللہ نے کیا کہا؟ قل نار جہنم اشد حرا، قل آپ کہہ دیجئے اے نبی، نار جہنم، دار جہنم تو اشد حرا، اس سے بھی زیادہ سخت ترین شدت والی ہے. تو میری بہن، ہمیں رکاوٹ نہیں آنا ہے، ہمیں رکاوٹ نہیں آنا ہے اپنے جان، اپنے مال اللہ کی راہ میں لٹاتے ہوئے، اپنی صلاحیتیں، اپنی آرامی کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، قربانیاں ہم کرتے ہیں، عید الاضحیٰ سے گزرتے ہیں، مگر بس ہم اتنا سا سوچ لیتے ہیں کہ ہاں ایسے مل گیا تھا، ایسے قربانی ہوئی تھی. نہیں، قربانیاں ہر نفس کو دینا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نفوس تھے میری بہنوں، دنیا میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی جان ان کی نہیں ہے، اللہ کے لیے پیش کر دی. ان کے مال ان کے نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے پیش کر دی. ان کی اولادیں ان کے لیے نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دی. محبوب ترین چیزیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اور اللہ نے تو صاف کہہ دیا نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اور انسان کی حب کہاں پر ہوتی ہے؟ اس کے مال سے، اس کی جان سے. تو یہ مال اور جان، یہ اولاد، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ
آزمائش کے طور پر ہمیں دی ہیں کہ تم اس کو دے کر اللہ کی راہ میں کامیاب ہوگے کہ نہیں ہوگے. نہیں اپنی ہوشیاری کرو گے میں اپنے حساب سے اس کو استعمال کروں گی، اپنے حساب سے استعمال کروں گا، نہیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کو دیکھو جو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون یقتلون، یا تو وہ فیقتلون، وہ یا تو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون یا تو پھر قتل ہوتے ہیں. وعدا علیہم حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کا کہ ان کو سچا وعدہ اللہ کا، وعد اللہ وعدن علیہ ان پر وعدہ کیا گیا، حقا حق کے ساتھ اللہ نے ان پر وعدہ کیا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی وعدہ ہوا، انجیل میں بھی وعدہ ہوا، قرآن میں بھی وعدہ ہوا. کس چیز کا؟ کس چیز کا وعدہ ہوا؟ یعنی اس پر سچا وعدہ کیا گیا تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا. اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا نا کہ تم اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دو، تم اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دو، اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ تمہیں ہمیشگی کی کامیابی دے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ سودا تمہارا کرنا، اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، یہ سودا کامیابی کا سودا ہے. اسی سودے کی تاکید کی ہے اللہ نے کہ یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں، نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات میں، انجیل میں، پچھلی کتابوں میں بھی یہ اس کا ذکر آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے. یعنی اب کی بات نہیں ہے، برسوں سے چلتا آ رہی یہ چیز. اور تمہارا خون کا خطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے دے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید لیا میری بہنوں ہم کو، ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اس کا وعدہ برحق ہے. ہم نے اپنے تاریخ کی آنکھوں سے دیکھا، تاریخ میں جب ہم نے پڑھا تو تاریخ کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا سبحان اللہ کیسے کیسے نفوس گزرے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور ایسے بلندی کے مرتبے پر وہ پہنچے سبحان اللہ کہ قیامت تک بھی لوگ ان کا ادب و احترام سے نام لیں گے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھیں گے، حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا ان کو، اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پر رکھیں گے، تعظیم کریں گے ان ناموں کی، محبت کریں گے ان ناموں سے. کیا باقی رہ جاتا ہے انسان کا مرنے کے بعد؟ میں اور آپ مر گئے تو ہمارا کیا باقی رہ جائے گا؟ بس نام کہ وہ ایک تھے. لیکن ہم ایسی بنے میری بہنوں، اللہ کو راضی کرنے والی بنیں گی تو انشاءاللہ قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ ایسا وعدہ پورا کرے گا، تمہاری کامیابی تو کامیابی ہی ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ومن اوفا، کون ہے جی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا. فاستبشروا، بس خوشخبری دے دو، ببایعکم الذی بایعتم بہ. سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے خوشی مناؤ رے، خوشی مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی جو تم نے سودا کیا نا، یہ جو تم نے سودا کیا نا اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں دے کر جو سودا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے خوشخبری مناؤ اس سودے پر، بڑا زبردست بزنس تم نے کیا ہے. یہ بزنس کا انداز سمجھ جائے نا بندہ تو پھر اب اسے سبحان اللہ اس کا شرح صدر ہو گیا سمجھیے، یعنی اس کو چن لیا اللہ نے جو سمجھ گیا اس بات کو. اللہ ہم کو بھی فہم دے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھ دے یا رب، ہمارے قلوب اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم بکے ہوئے غلام ہیں، ہم بن جائیں گے مومن، ہم ان لوگوں کی طرح بن جائیں گے جو بکے ہوئے غلام تھے. بڑے بڑے پیغمبروں کی مثال لے لیجئے، جن کی ملت میں سے ہم ہیں، ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، جن کی امت میں سے ہم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال لے لیجئے، عظیم عظیم ہستیوں کی مثال لے لیجئے. دیکھیے ان کی زندگی وقف للہ تعالی تھی. اب بولیں گے کہ ہاں پیغمبر تھی تو تھا، نہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کا معاملہ دیکھو، لاکھوں صحابہ وہی عمل کرے، وہی ان کی بھی زندگیاں تھیں. ایسے نہیں کہ کاروبار نہیں کرتے تھے، بیوی بچے نہیں تھے، نہیں، کاروبار بھی کرتے، اس میں بھی للہیت، کاروبار بھی کرتے تو کاروبار ایسا کرتے کہ اس میں بھی للہیت، اللہ کے قانون کو ملحوظ رکھ کے کرتے تھے. بڑے بڑے بزنس مین گزرے، ٹاپ کے بزنس مین گزرے،
आप देखेंगे बिजनेस मैन ही नहीं, बिजनेस वुमन भी गुजरे, टॉप के गुजरे, बेहतरीन उन्होंने बिजनेस किया। कैसे? कैसे किया? अल्लाह की रजा को मतलूब रखते हुए, अल्लाह ताला के कानून इलाही को मलहूज रखते हुए, अल्लाह के अहकामात को मलहूज रखते हुए उन्होंने बिजनेस किया। तो सुभान अल्लाह, टॉप पे गए, टॉप पे। आज हमारा हाल ये है ना, ये हम तरस रहे हैं, तरस रहे हैं, छोटा छोटा, यानी ना अल्लाह की रजा की परवाह हमें, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की परवाह, तो क्या होगा? वो नफूस भी गुजरे मेरी बहनों, आज भी ऐसे लोग हैं सुभान अल्लाह। न सिर्फ अंबिया कराम साहबा कराम, बल्कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के इस वादे को वो लोग पा रहे हैं। अल्लाह का जो सच्चा वादा है ना, अल्लाह ने सच्चा वादा, अल्लाह ने कहा ना कि मुझसे ज्यादा सच्चा कौन होगा वादा पूरा करने में। तो वो लोग जो अल्लाह के वादे को पूरा पा रहे हैं और उनकी उनको जो खुशखबरियां दे दी गई हैं, उनके नुफूस आज भी हम देखेंगे तो पता चलेगा सुभान अल्लाह, ये तो वही लग रहा है, ये तो वही लग रही है। उनकी जिंदगियों को देखे तो ऐसा लगेगा कि अल्लाह, ये तो दिख रही है, ये तेरी गुलाम है, इसे तो तूने खरीद लिया, जन्नत और इसके जान और इसके माल को तूने जन्नत के बदले में खरीद लिया। ये नजर आ रही है ऐसी ही, ये नजर आ रहा है ऐसे ही। ऐसे नुफूस मिलेंगे आपको। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बी, अल्लाह हमको उनमें से शामिल कर दे जो इस अंदाज की जिंदगी गुजारते हैं गोया कि उनकी जिंदगी बिकी हुई है, इस अंदाज की जिंदगी गुजारते हैं कि गोया कि उनकी जिंदगी उनकी नहीं है, अल्लाह की मरहून मिन्नत है, अल्लाह ही के लिए है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खुशखबरी देता है, फस्तबशिरू बिबाइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, तुम अपने इस बई पर, अपने इस तिजारत पर, अपने इस बिजनेस पर जिसका जिसका तुमने मामला ठहराया, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, ये बड़ी कामयाबी है। और ऐसे लोग कौन से हैं, देखना चाहेंगी कौन से हैं? हम भी देख सकते हैं कौन है। अत्ताइबूना, तौबा करने वाले, वल आबिदूना, इबादत करने वाले, वल हामिदूना, अल्लाह की हम्द सना करने वाले, अस्साइहूना, रोजा रखने वाले, वर्राकिऊना, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, साजिदूना, सजदा करने वाले, वल आमिरूना बिल मारूफ, नेकी बातों का हुक्म देने वाले, नेक बातों की तालीम देने वाले, नेक बातों का हुक्म देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से बाज रखने वाले, अपने आप को और दूसरों को भी, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले। अल्लाह अकबर। हो गया, हो गया, यानी चंद चंद हरूफ में अल्लाह ने उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया। सुभान अल्लाह। वबश्शिरिल मोमिनीन, बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो ये मोमिनों को, ऐसे मोमिन को आप खुशखबरी सुना दीजिए। ये उन्हीं मोमिनों की सिफात बयान हो रही मेरी बहनों, जो अपने जान और अपने माल अल्लाह के मतलब सौदा कर लिए, ये जो अपनी जान और माल का सौदा कर चुके हैं, ये बड़े प्यारे सौदागर हैं सुभान अल्लाह, ये बड़े प्यारे बिजनेसमैन हैं, ये बड़े प्यारे प्यारे बिजनेस वुमेन हैं। क्या किया इन्होंने? सौदा कर लिया। क्या सौदा कर लिया? अपने जानों का, अपने मालों का, जन्नत के बदले में। कैसे हैं वो तौबा करने वाले? यानी तौबा करने वाले यानी बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, बार बार उन्हें ख्याल आता है कि पिछले गुनाहों का ख्याल आता है, और बार बार तौबा इस्तगफार करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। कभी बैठे बैठे ऐसी मतलब बैठे फौरी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, यानी बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। पलटना तौबा कहते हैं, पलटना, एड़ियों के बल पलटना। वो होता ना, हम स्कूल में जब ड्रिल करते थे, जो क्या कहते हैं कि पीटी मास्टर होते ना, जब कराते थे ना, पीटी कराते हो क्या करते थे? अबाउट टर्न बोलते थे, क्या करते थे? एड़ियों के बल पूरा पलट जाते ना, समझ में आया? अबाउट टर्न बोलते क्या करते थे? पूरा एड़ियों के बल हम पलट जाते थे, मतलब ये कि एक तरफ रुख है, अबाउट टर्न बोलते पूरा एग्जैक्टली, फिर पूरा पूरी तरीके से पीछे मुड़ गए। तो यही है तौबा। तौबा मतलब आपको पूरा पलटना है, यानी बार बार हम तौबा करें और पूरी तरीके से मुतवज्जा हो अल्लाह की तरफ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं नहीं करूंगी आइंदा से,
اللہ میرے وہ کام اللہ مجھ سے دور کر دے، یہ ماحول مجھ سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ ماحول نہیں چاہیے، اللہ مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے، اللہ مجھے ان لوگوں سے دور کر دے جو مجھے تیرے دین سے دور کرتے ہیں، اللہ مجھے ایسے ماحول سے دور کر دے جو تیرے لیے جینا تیرے لیے مرنا نہیں سکھاتا یہ ماحول۔ آپ کریں دعائیں، سبحان اللہ، توبہ استغفار کریں، کیونکہ جو لوگ سودا کر لیے نا اپنے جانوں اور مالوں کا، اللہ سے جنت کے بدلے میں سودا کر لیے نا، وہ خوشخبری والے پیارے پیارے نفوس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہے التائبون، توبہ کرنے والیاں، توبہ کرنے والے، والعابدون، عبادت کرنے والے۔ عبادت کیا ہے میری بہن؟ عبادت ایک جامع لفظ ہے، یعنی سارا، یعنی ہمارے حرکات و سکنات ساری عبادات ہو سکتے ہیں، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا باہر جانا، کسی سے ملنا، کسی سے نہیں ملنا، وہ ساری عبادات ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ سمپل بات ہے، سمپل بات ہے، آپ اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرو، ہو گیا۔ آپ اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریے، یعنی سنت کیا ہے اس معاملے میں کسی سے بات کریں تو سنت کیا ہے، کسی سے معاملات کریں تو سنت کیا ہے، میں کوئی ہنس رہی ہوں تو وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میں رو رہی ہوں تو سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میرے اللہ کے احکامات کے مطابق میں جا رہی ہوں نہیں جا رہی ہوں، ہر وہ چیز، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، معاملات، کسی سے بات کر رہی ہیں، کسی سے نہیں کر رہی ہیں، کہیں گھومنے جو بھی کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دا شریعت ہے یا نہیں ہے، بس اتنا سا دیکھ لیں، اکارڈنگ ٹو دا شریعت ہے، یعنی شریعت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے آپ کا وہ قدم، تو سبحان اللہ عبادت ہی ہوگی آپ کی۔ جیسے کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، بولے کیسی عبادت ہوئی اس کی؟ وہ کسب حلال کھا رہا ہے تو عبادت ہے وہ بھی، وہ بسم اللہ پڑھ کر کھا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ کھانا کھاتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا الحمدللہ، بھوک مٹایا میری اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، پانی پی رہا ہے، خود کے لیے پی رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، کیسے؟ سنت کے مطابق پی رہا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے پانی پی کر، الحمدللہ، اللہ اتنی پیاس تھی تو نے پیاس مٹا دی الحمدللہ، ساری عبادت ہوگی اس کی، پانی پینا بھی عبادت ہوگی، سبحان اللہ۔ اتنا تک حدیث میں آیا ہے کہ انسان، یعنی ایک آدمی یا ایک عورت ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بولے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ، ایسے کیسے نہیں، یعنی مطلب ایک تعجب کا اظہار کیے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول ایسا ہوتا ہے، تعجب کا اظہار کیے کہ وہ تو اپنی مرد اپنی نفس کی خواہش پوری کر رہا، عورت اپنی نفس کی خواہش پوری کر رہی ہے، میاں بیوی اپنے خواہش پورے کر رہے ہیں، تو اس میں نیکی کیا ہوئی؟ ہمیں تھوڑا سا بتلا دیجیے یہ بات۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال طریقہ اپنایا نا انہوں نے، اگر حرام طریقے سے کرتے تو پھر گناہ ہوتا نا، حلال طریقے سے کریں گے تو ثواب ہے۔ نکاح کیا انہوں نے، حلال کیا عورت کو، اور اس کے بعد لطف اندوز ہو رہا ہے تو سبحان اللہ وہ بھی اس کے لیے نیکی۔ اب آپ بتائیے آپ کہاں چھوٹا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہے؟ نہیں، ہر وہ چیز جو اکارڈنگ ٹو قرآن حدیث ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق، بس ان سمپل میں نے کہہ دیا نا آپ کو، شریعت کے مطابق اگر وہ عمل ہوگا تو وہ ہمارا عمل عبادت ہوگا۔ تو عابدونہ سے مراد عبادت کرنے والے، حامدونہ سے مراد حمد کرنے والے، یعنی میری بہن ہمیشہ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ دیکھیے کوئی چیز ہوتی نا، کوئی بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک پھول بھی خوبصورت سا نظر سبحان اللہ، زبان پہ اپنے جاری رکھ دیں یہ باتوں کو، کم از کم ان کی صحبت میں بیٹھے جو بار بار یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے، آپ کی زبان پہ بھی چڑھ جائے گا۔ یعنی کوئی چیز آپ دیکھ رہی ہے پیاری، سبحان اللہ، فوری زبان سے اپنی اللہ کی حمد و ثنا نکلے۔ کوئی خوبصورت سی نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، کتنا پیارا ہے، یعنی آپ کو اللہ کی حمد و ثنا اپنی زبانوں پر جاری کرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس کی زبان پر جاری ہو گیا، سمجھیے اس نے ایک پوائنٹ پا لیا، یہ جان اور مال کے سودے والی بات۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامدونہ کے بعد سائحونہ، روزہ رکھنے والے، کہ رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتے بلکہ نفل روزے بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ عشرہ ذوالحجہ آ رہا ہے، زبردست، سبحان اللہ، عشرہ ذوالحجہ جب آتا ہے، اب لوگ تو سبحان اللہ میں نے دیکھا اکثر رمضان کی تو بہت تیاری کرتے ہیں، تھوڑا بقرعید میں بھول جاتے ہیں، نہیں، اس کو برش اپ کرنے کے لیے آیا یہ مہینہ، ذوالحجہ کا جو مہینہ آتا ہے برش اپ کرنے کے لیے آتا ہے،
کہ 2-3 مہینے ہو گئے نا رمضان کی عبادت کرتے کرتے، تھوڑا اور برش اپ کرو اس چیز کو. دیکھو پھر سے روزے رہ سکتے ہو نا. سبحان اللہ، عرفے کا روزہ تو، عرفے کا روزہ سنت ہے، اور وہ سنت سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپریشیٹ کیا، کہا کہ پچھلے گناہ اگلے گناہ سب معاف کر دیں گے ایک دن کے روزے پر. اب ساری عبادات 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جتنی کثرت سے عبادات ہم کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو عابدونا حامدونا سائحونا، روزے دار، روزہ رکھنے والے. تو یہ روزہ ہم یہ پورے 9 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. نہیں رکھے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن رکھیں تو ثواب ہوگا. یہ سائی ہونا میں شامل ہوں گے، یعنی فرض کے علاوہ اور نفل روزے بھی وہ رکھتے ہیں. اور راکعون، رکوع میں رہتے ہیں، ساجدون، رکوع سجدے میں. مطلب ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرائض تو کرتے ہی کرتے ہیں، نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں. پڑھیں کثرت سے نمازیں. رمضان کے پیارے پیارے دن ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے بہانے نا انسان کو عبادات کے بہانے بتلاتا ہے. رمضان کا مہینہ گیا، پھر 3 مہینے بعد عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، ذوالحجہ کا موقع آتا ہے. ذوالحجہ میں بھی 9 دن ایسے رکھے جو سراسر کثرت سے عبادت کرنے والے. پھر 10ویں دن خوشی مناؤ، قربانی کرو. پھر تیسرے دن ایام تشریق کے، اس میں بھی خوب عبادات کرو، نوافل کی کثرت کرو، رکوع اور سجود کثرت سے کرو. آمرون بالمعروف، اور نیک بندے اللہ کے اللہ کو جس نے اپنے جان اور مال سے یعنی سودا کر لیا نا، جنت کے بدلے میں جان مال دے دی نا، وہ کون سا ہے؟ اس کی نشانی اور ایک یہ ہے کہ وہ آمرون بالمعروف، اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے. دن بھر اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں نیکی کا حکم پہلے خود اپنے آپ کو دیتا ہے، پھر دوسروں کو دیتا ہے. میری بہن، اگر میں اور آپ اس میں شامل ہونا چاہیں گی نا، یہ خوشخبری اللہ نے کہا فاستبشروا، انہیں خوشخبری دے دو. فاستبشروا ببائعکم، تمہاری یہ جو تجارت ہے نا اس کے لیے خوشخبری دے دو، بولے اللہ تعالیٰ. تم کو خوشخبری دی جا رہی وہ تجارت کی، یعنی اپنے جان اور مال کو ہم اللہ کی راہ میں بیچ دے رہے ہیں، اللہ کو بیچ دے رہے ہیں جنت کے بدلے میں. تو یہ جو تجارت ہے نا، اس کی نشانی کون کرے یہ تجارت؟ دیکھو یہ ہیں ان کی کیریکٹرز. وہ کیریکٹرز والے بننا ہے ہم کو، تو ہم کیا کریں گی؟ خود کو نیکی کا حکم دیں گی، خود نیک عمل کریں گی، پھر دوسروں کو بھی وہ نیکیوں کا حکم دیں گی. آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور جہاں برائی آپ کو دکھتی ہے روک دیں گے، برائی ہے مت کرو. آپ کا کام ہو گیا بولنا، بس آپ کا کام بولنا ہے. اگر اللہ یہ بول دیتا کہ جب تک تم ہدایت پر کسی کو نہیں لاتے، جب تک تمہارے لیے جنت نہیں، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، ایسا نہیں بولے اللہ تعالیٰ. کوشش کرنا اپنا کام ہے، حکم دینا نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اپنا کام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دینے والا ہدایت. ہمارا کام ہے بول دینا. یعنی نیک بندیاں، جنت میں جانے والیاں، اپنے جانوں اور مالوں کو جو بیچ چکی ہیں اللہ کی راہ میں، کیسی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے فرسٹ پوائنٹ، تائبون توبہ کرنے والیاں، عابدون عبادت کرنے والیاں، حامدون حمد و ثنا کرنے والیاں، سائحون روزہ رہنے والیاں، راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. سبحان اللہ، کیا پیارے الفاظ ہیں، سبحان اللہ. ختم. اب یہ بات میں تو ساری بات آ گئی. اللہ کی حدود کی حفاظت سے کیا مراد ہے میری بہنوں؟ اللہ کے حدود کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ بندہ، اللہ نے اس کی زندگی گزارنے میں اس کے کچھ حدود متعین کیے، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یا جانا ہے یا نہیں جانا ہے. لمٹس سے حدود بولتے نا، لمٹس کراس، مطلب لمٹس کے لائنز ڈال دیتے. حدود مطلب یہ کہ لائن ڈال دی اللہ نے، تمہیں یہ دائرے میں ہی کھیلنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کے باہر نہیں جانا ہے، دائرے کے باہر نہیں جانا. اب یہ حدود اللہ کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. حدود اللہ کیا ہے؟ احادیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. مختصر سے آپ کو بتلا دوں کہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے کچھ حدود متعین کیے ہیں اور کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں.
तिल का हुदूदुल्लाह कहा अल्लाह ने, कुरान में कई मरतबा आया तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं, इसको मत फलांगो, खबरदार इसके फलांगना नहीं बोले, इसके आगे नहीं जाना। तो ये वो जो तिल का हुदूदुल्लाह क्या है, वो आप कुरान पढ़ेंगे तो मालूम होगा। अब उसको मैं बोलना शुरू करूं तो सारा यानी दिन गुजर जाएगा, लेकिन हुदूदुल्लाह खत्म नहीं होंगे। मुख्तसरन ये कि अल्लाह ने जिंदगी में गुजारने के लिए कुछ हुदूद मुतय्यन कर दिए हैं। तुम पैदा करे किसी को तो ये हुदूद है, इसमें ये काम करना है, बच्चे के लिए ये है, बड़ों के लिए ये है, शौहर के लिए ये है, रिश्तेदारों के लिए ये है, शौहर के रिश्तेदारों के लिए ये है, माँ बाप के लिए ये है, मायके, सब हुदूद बता दिए अल्लाह ताला, कहाँ कहाँ तुम कहाँ कहाँ तक दौड़ सकती हो, सब बता, सब हुदूद बतला दिए गए। अब शरीयत का इल्म हासिल करेंगे तो हुदूद पता चलेगा। अब कोई कहती है कि हाँ जी मैंने भी जन्नत के इवज में अल्लाह ने खरीद लिया मेरी भी जान को, मेरी भी माल को जन्नत के इवज में। बताओ कहाँ है ये सिफात? ये सिफात हम अपने अंदर टटोलेंगी। क्या मैं ताइबून में हूँ, तौबा करने वालियों में? क्या मैं आबिदून में हूँ, इबादत करने वालियों में? क्या मैं हामिदून में हूँ, कंटिन्यू मेरे जुबान से हम्दो सना निकलती कि नहीं अल्लाह की? क्या मैं साइहून में हूँ कि मैं रोजा रखने वालियों में हूँ? वर्राकिऊन और रुकू व साजिदून, रुकू सजदा करने वालों में हूँ मैं? वल आमिरून बिल मारूफ, यानी नेकियों का हुक्म देने वालों में मैं हूँ या नहीं? वन्नाहुन अनिल मुनकर, और मुनकर से रोकने वालों में मैं शामिल हूँ कि नहीं हूँ? वल हाफिजुन अली हुदूदिल्लाह, और क्या मैं अल्लाह के हुदूद की हिफाजत कर रही हूँ? मेरी बहन, ये जब हम देख लेंगी, इसके ऊपर वर्कआउट करेंगी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुदूद को जाने और उसकी पाबंदी करें। तो वो बशारत है मोमिनों के लिए। वबश्शिरिल मोमिनीन, बशारत खुशखबरी दे दो ऐसे मोमिनों को। मा कान अली नबिय्यिन, अब ऐसी आयत आ रही मेरी बहनों, सुभान अल्लाह। यानी ये आयत पढ़ते वक्त बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही यानी यानी तकलीफ महसूस होती है अंदर से कि देखिए कैसे अल्लाह ताला कुर्बानियां देने लगाता है, अपने पैगंबरों को देने लगा है अल्लाह ताला। ये क्या है? मा कान लियंबियिन, किसी नबी के लिए ये जेबाई नहीं देता, वलदीन आमनू, ईमान वालों के लिए, कि अन यस्तगफिरू, के वो इस्तगफार करें, लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए, वलो खान उली भी उली कुर्बा, अगरचे कि वो मुशरिक उनके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मिन बाद मा तबय्यन लहुम, बाद इसके के बाद तुम पर वाजे हो गई, अमर के जाहिर हो जाने के बाद। क्या अमर के जाहिर हो गया? लहुम के उन अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, वो जहन्नम वाले। यानी कोई ऐसा शख्स है जो जहन्नमी अमाल कर रहा, आप देख रहे हैं वो ईमान नहीं ला रहा है, आप देख रहे हैं वो कितना भी उसको बोलो वो ईमान नहीं ला रहा है, तो अल्लाह ताला बता रही है कि ये ईमान नहीं लाया, तो अब तुम इसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। कोई नबी के लिए ना कोई ईमान वाले के लिए ये जेबा देता है, जायज ही नहीं है बोले। ये शान नुजूल क्या है मेरी बहन इस आयत की? इस आयत की शान नुजूल ये है कि सही बुखारी में आता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ना अबू तालिब का आखिरी वक्त चल रहा था, यानी नजा के हालत में, आखिरी वक्त में थे, नजा नहीं आखिरी वक्त में थे, कि तब बहुत सख्त तरीन बीमार हो गए थे। तो जब वो बीमार हो गए चचा अबू तालिब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए। अब जबकि इनके पास अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उबी, ये सब बैठे हुए थे, ये पूरे मुशरिक थे ना, अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उबी, लेकिन महल्लेदार थे, रिश्तेदार थे, रिश्तेदार भी थे, कोई महल्लेदार भी थे, ये भी सरदार वो भी सरदार, सब बैठे हुए हैं, अरे आखिरी वक्त है इनका, बैठे हैं साथ में, के मतलब बहुत शदीद बीमार हैं। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजदीक गए, हर खैर ख्वाह आता है अपनी खैर ख्वाही की बात करता ना, कोई कहता है तुम जल्द ठीक हो जाओगे, कोई कहता है कि अरे इतनी बीमारी हो गई, इलाज सही से कराओ, फला, हर कोई अपने अपने मशवरे देता ना, बैठ के रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब आ जाते हैं सख्तरीन बीमार पड़ने पर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए अपने चचा से मिलने, सुभान अल्लाह, देखिए क्या प्यारा वाकया है। आकर नजदीक कहते हैं, चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, ताकि मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूं। अल्लाह अकबर। सबको सबको पढ़ी, सबको सबकी पढ़ी है। यहाँ देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज की पड़ी है? जन्नत की, चचा को जन्नत में ले जाने की। चचा को जाके कह रहे हैं, ए चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ना, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि मैं अल्लाह के पास आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूं। तो अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबी क्या बोलने लगे? अय अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुतल्लिब के मजहब से पलट जाओगे?
مرتے وقت یہ کیا کر رہے ہیں تم، یعنی ابھی کچھ سوچ رہے تھے ابو طالب، فوری ابو جہل اور عبداللہ بن ابی یہ بھی دیکھیے، خراب صحبت نہیں رکھنا، یہ روڑے اٹکائیں گے، ہماری جنت کے رکاوٹ بنیں گے، ہماری جنت کی رکاوٹ بنیں گے یہ برے لوگ جو خود بھی عمل نہیں کرتے نا۔ اب ہم بولیں گے نہیں نہیں سدھارنے کے لیے میں ان سے پکی دوستی کر رہی ہوں، اب ان کو سدھاروں گی، پکی دوستیاں نہیں کریے، یار غار مت بنائیے ان کو جو گناہ گار ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ کیا کریں گے، آپ کو غلط مس گائڈ کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ابو طالب کو مس گائڈ کر رہے ہیں، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو ابو جہل اور عبداللہ بن نبی کیا بول رہی، کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں، مرتے وقت یہ تم حرکتیں مت کرو، بولے ابھی تم جا رہے ہیں اللہ کے پاس، تو یہ جو شریک سب تھے نا تم سب کو بھی راضی کر کے جاؤ بولے۔ تو ابو طالب نے آخری بات یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، آپ تصور کریے میں نے تکلیف کیوں کہا، یہ آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی کیوں کہا، کیونکہ میں وہ تکلیف کو محسوس کر رہی ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ عزیز چچا، عزیز چچا، اتنے عزیز کے باپ کی جگہ پر انہوں نے باپ کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا سے لڑ لیے اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے، سارے لوگوں کی ناراضگی مول لی، سارے لوگوں سے لڑ لیے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، بولے میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ کچھ جو کرتا کرنے دو اسے، ٹھیک ہے اسلام پہنچا لینے دو اسے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ بس میرا بھتیجا ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ قبول نہیں کر رہے اسلام، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا بھتیجا ہے نا، وہ جو کر رہا کرنے دو اسے، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا تو۔ اللہ اکبر، میری بہن آپ تصور کریے وہ چچا جو آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہو رہا تھا ہوگا یہ سوچ کر کہ اب ان کی جان چلی گئی تو ان کے لیے جہنم ہے، ان کی جان چلی گئی تو ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ جا کر بے چین ہو رہے ہیں۔ اچھا جب یہ عبداللہ بن ابی یہ بدماش بیٹھے تھے نا ابو جہل وہ لوگ، تو یہ لوگوں کے وجہ سے نہیں بول رہے ہوں گے، جا کر آہستہ آہستہ کان میں بولتے اے چچا میرے کان میں تو بھی پڑھ دیجئے کم از کم لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اللہ کے سامنے حجت بیان کر سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں گواہ بن جاؤں گا، چچا آپ کم از کم میرے کان میں پڑھ لیجئے۔ لیکن دیکھیے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا نا اسی کو دیتا ہے، اللہ اکبر، یا ہدایت نہیں ملی ابو طالب کو، ہدایت نہیں ملی، اور پھر آخر جب مر رہے تھے تو کہنے لگے ابو طالب کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، بول کے مر گئے، خلاص یہ کہہ کے مر گئے کہ میں آبا و اجداد کے دین پر ہی ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تکلیف ہوئی ہوں گی آپ کو، روتے ہوئے یہ بولنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ تو یہ بول کے چلے گئے جب تک اللہ مجھ کو نہیں روکتا جب تک میں آپ کے لیے معافی مانگتے رہوں گا، استغفار کروں گا آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیتا ہے کہ ما کان لنبی، کہ کوئی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، والذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ان یستغفروا کہ وہ استغفار کریں للمشرکین مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ کہ وہ تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم اس کے بعد کہ تمہیں ظاہر ہو گیا یہ کہ وہ کفر پر ہیں، اصحاب الجحیم میں سے ہیں، دوزخی میں سے ہیں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے بولے۔ اللہ اکبر، اور ایک آیت آئی تھی نا سورہ قصص میں آئے گی آگے، انک لا تہدی من احببت، اے نبی تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم چاہے، وہ بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، وہ بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ اے نبی تم ہدایت، تم کتنا بے چین ہو جا رہی ان کے پلنگ کے اطراف پھر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں جا کے کان میں پڑھ دو کم از کم کلمہ پڑھ دو، نہیں ہدایت نہیں ملی ان کو، کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تو اللہ بھی نہیں دیتا، اب بیچ میں تم کتنا بھی ان کے پیچھے پڑو، لیکن انک لا تہدی من احببت، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں سورہ قصص کے، انکا بے شک تم اے نبی لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا جس کو تم چاہے، اللہ اکبر،
کیا اللہ کی شان ہے میری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب نبی کو اپنے روک دے رہا ہے کہ تم دعا نہیں کر سکتے ابو مشرک کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، یعنی نہیں تھا مغفرت کی دعا کرنا ابراہیم پر کے لیے ابھی اپنے ابو کے لیے، الا سوائے اس کے کہ ان موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا، کہ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اب دیکھیے حالات دیکھیے، کیفیات دیکھیے، قربانیوں پر قربانیاں دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ہاں ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ نے بچا لیا. پھر کود گئے تھے نا نار میں، آگ میں. کس کی آگ میں؟ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں. آپ کو جب پھینکا گیا تو آپ حق پر ہی تھے، بولے کہ میں حق سے ہٹوں گا ہی نہیں، پھینک دو، جلاؤ، کچھ بھی کرو، میرا رب ہے حیات دینے والا مجھے، نہیں نا میرا رب ہی موت دینے والا ہے. اور اللہ نے بچا لیا، آگ میں سے صحیح سالم نکل کر چل لیتے ہوئے آ گئے، چھوئی بھی نہیں آگ ان کو، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اور نکل کے باہر آ گئے. اب والد رو رہے نا کہ مان جا میرے بچے، نہیں جا، انکار کر دے، ایک رب کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے. بولے نہیں. جا رہے ہیں تو وہ تلملائے ہوں گے نا ماں باپ، تو وعدہ کیے اپنے ابو سے کہ میں تمہارے لیے بھی دعائیں مغفرت کروں گا، اور اس وعدے کے لیے آپ بھی دعائیں مغفرت کرتے تھے. فلما تبین لہو، لیکن جب ان پر بات واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر تبرأ منہ، ان سے تبرہ کر لیے. تبرہ کہتے ہیں بے تعلق ہو گئے، بولے تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آج سے. یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو انہوں نے اس سے اعلان برات کر دیا، اور اس کے بعد دعائیں مغفرت نہیں کی. اللہ اکبر. یعنی مومن وہ ہوتا ہے میری بہن جس کو اللہ نے خرید لیا نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر بھی اس کا اپنا اختیار نہیں رکھتا. وہ محبت کرنے والے اس کے اطراف اس کو محبت کر رہے ہیں، اس کو لاڑ پیار ہر چیز دے رہے ہیں، اس کا پروٹیکشن کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اس کی محبت اسی کے لیے ہے جو اللہ والا ہے. اس کی محبت اللہ کے دشمن کے لیے نہیں ہے. یہاں پر ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور آپ کی پرورش کرنے والے، آپ کو پالنے والے، آپ کو پروٹیکشن کرنے والے، آپ کی حفاظت کرنے والے، آپ کو ہر یعنی چھاؤں سے یعنی مطلب چھاؤں دینے والے، آپ کو سایہ دینے والے، آپ کے لیے مر مٹنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی محبت تم اپنے دل میں رکھ کے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ان کے لیے. ہاں دنیا میں محبت کا مطلب محبت سے دینا دے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ اکبر. تو سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مومنین کی آخری زبردست صفت بتا دی گئی کہ کوئی نبی ہوتا ہے یا پھر کوئی مومن ہوتا ہے تو وہ تمام کے لیے ایک بات بتلا دی گئی کہ وہ ان کے سگے عزیز رشتہ دار محبوب ہیں ان کو، لیکن وہ کیسے اللہ کے دشمن ہیں. تو اب تمہاری حب ان کے لیے کم ہو گئی. تبرہ، تم ان سے اعراض کر لو، بیزارگی منہ موڑ لو ان سے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم کیسے تھے؟ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. تو میری بہن وہ نرم دلی ہی تھی نا کہ انہوں نے اپنے ابو کے لیے دعائیں مغفرت کی، تو وہاں پر بھی روک دی اللہ تعالیٰ، بولے نہیں آج سے نہیں کر سکتے تم، یہ دشمن ہے اللہ کا، تو نہیں کریں گے. بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے. آپ کی نرمی، مزاجی کی نرمی ہی، آپ کے مزاج کی نرمی ہی کا ثبوت ہے کہ آپ دعائیں مغفرت کر رہے تھے نا ان لوگوں کے لیے. تو اللہ نے روک دیا. ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں. تو میری بہن اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. مجھے اور آپ کو تو اللہ ہدایت دکھلاتا ہے،
اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کسی قوم کو میں گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کو واضح کر دوں، صاف صاف چیزیں بتلا دوں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں ان کے لیے، سب بتلا دیتا ہے اللہ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو۔ اب وہ سب بتلا دینے کے باوجود بھی اگر یہ نعوذ باللہ عمل نہیں کرتے تو تب اللہ ان کو کیا کرتا ہے، ضلالت کی گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ پہلے خود سے گمراہ نہیں کرتا، بندہ خود گمراہ ہوتا ہے، اس کو بتلا دیا گیا، تبین اس پر واضح کر دی جاتی ہے ہدایت، کس چیز سے اسے بچنا ہے وہ بتلا دیا جاتا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو نہیں بتلایا گیا میری بہن؟ بتلایا گیا نا، مجھے اور آپ کو بھی بتلایا گیا کہ ہدایت کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، کیا چیز سے آپ کو بچنا ہے، کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے، کھلی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب یہ چیز رکھ دی گئی، اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تب بھی نہیں کر رہا ہے تو اللہ گمراہ کر دے گا اسے، اس کو جہنم اس کے قسمت میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تمہارے سوا کوئی، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ دوست ہے نہ مددگار، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہ دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کے حال پر توجہ فرمائی، یعنی اللہ کو دیکھو، اللہ کیسے کیسے پیغمبروں کے حال پر توجہ فرماتا، مہاجرین انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ میری بہن یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم تنگی میں ساتھ دینا ہے، کس کا؟ اللہ کے دین کا۔ صرف آپ کو بہت زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ سہولیتیں ہیں جب ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہی، نہیں، تنگی میں بھی قربانی دینا۔ یہ پھر غزوہ تبوک کے بارے میں ہے بات، کہ تنگی کا وقت کیا تھا، سخت موسم گرما، فصلیں تیار ہیں، سفر لمبا ہے، وسائل ذرائع نہیں ہے، کمی ہے، وہاں پر اتنا بڑا لشکر جرار ہے 2 لاکھ رومیوں کا، ادھر 3,000 صحابہ ہی ہیں، ہر طریقے کی سختی کو انہوں نے جھیلا، ہر طریقے کی سختی کو انہوں نے جھیلا، اور صرف نبی کی پکار پر لبیک کہہ بیٹھے، بلا تامل سوچے سمجھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑے تھے نا آتش نمرود میں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی مثال دیکھ لیجیے، کنٹینیو یہ مثالیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی قیامت تک کے لیے۔ ایسے مومنین آپ کو دکھیں گے جو اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہیں بغیر کسی سوچ سے سمجھے، یعنی مطلب یہ کہ انہیں اور دو رائے نہیں ہے ان کے لیے، بس کرنا ہے تو اللہ کے دین کے لیے ہی جینا ہے، بس جینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی جینا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ توجہ دیتا ہے ان پر، یعنی جب یہ ٹھان لیتے نا آگے بڑھ جاتے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا، اللہ توجہ دیتا۔ نبیوں کی مثالیں لے لو، مہاجرین کی لے لو، انصار کی لے لو، اور ان کی مثالیں دیکھو انہوں نے کیسے تنگی کے وقت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، کچھ تھے جو ارے کرنا نہیں کرنا کچھ زیادہ ہو جا رہا ہے، یہ دھن کود جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ارے کیسے؟ پھر اللہ نے کیا کیا، ان کے حال پر بھی توجہ فرمائی، جو دلوں میں تھوڑا بھی شک آ رہا تھا نا، مگر جذبہ تھا ان کے پاس، نیک اعمال کر رہے تھے، تھوڑا سا سوچنے لگے تو اللہ نے ان کے حال پر بھی توجہ فرمائی، یعنی ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ متوجہ ہوا ان پر، سبحان اللہ، کیونکہ وہ نیک نفوس تھے۔ اللہ بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی کل ہم نے پڑھا تھا نا، پچھلے درس میں ہم نے، کہ وہ 3 شخص کون تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آ کے معافی چاہی تھی، لیکن جیسے ستونوں سے باندھ لیا تھا نا دوسرے صحابہ نے، ویسے یہ لوگ نہیں باندھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ 3 شخص جب بھی ان کا جو لوگ 7 لوگ جو اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیے تھے ان کی مغفرت ہو گئی تھی، ان کو اللہ نے توبہ قبول کر دی تھی۔ ان کا میں نے کہا تھا نا کل کہ ان کا موخر تھا بھی، روک دیے تھے، پھر چند دن بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کہتا ہے کہ ان 3 وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا، یہاں تک کہ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی یہاں تک کہ جب زمین اپنی پوری فراغی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی، خود اپنی جان سے وہ تنگ آ گئے، یعنی اس قدر ان کا یہ معاملہ تھا۔ کون کون تھے وہ 3 صحابی؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، لیکن ایک غلطی ان سے یہ ہو گئی تھی کہ وہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو دیکھیے اس ایک غلطی پر انہوں نے کیا کیا،
مسلسل اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہے. اس سے پہلے غزوات میں وہ شامل تھے لیکن یہ ایک غزوے میں نہیں گئے تھے. تو پھر کیا ہوا, اس کا جب احساس ہوا غلطی کا تو پھر وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے. حتیٰ کہ ان کو مطلب ایک پیریڈ گزرنے کے بعد ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ, یا بیویوں سے بھی دور ہو گئے, اپنی فیملی سے دور ہو گئے, اور توبہ توبہ استغفار. یہ جدائی کے بعد جب ان کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بس مر جائیں تو اچھا ہے, اللہ جان لے لے ان کی, یعنی مطلب یہ کہ اپنی جانوں سے ہی تنگ آ گئے تھے, تو اس وقت انہیں بشارت ہوئی کہ ہاں اب تمہاری توبہ قبول ہو گئی. سبحان اللہ. یہ مذکورہ آیت جو ابھی میں پڑھ رہی ہوں, یہ آیت انہی جبھی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی توبہ کا اعلان کرتے ہیں کہ وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, ابھی 3 لوگوں کو بھی جو پچھلے رہ گئے تھے ان کو اللہ نے کیا کیا, ان کی نفسوں پر انہوں نے یعنی تنگ آ گئے تھے اپنی نفسوں سے, انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی, یعنی ہم کو اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے. تو جب یہ ان کو بات واضح ہو گئی تو پھر انہوں نے رجوع کیا, خوب رجوع کیا اللہ کی طرف, توبہ استغفار کیا. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ بڑا توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. یہ آیت کا شان نزول وہی ہے کہ وہ 3 صحابہ کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ, ان تینوں کی بھی الحمدللہ توبہ قبول ہوئی اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی معاف کر دیا. تو یہ شان نزول ہے اس آیت کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیارے پیارے باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتلائی ہیں ہمیں اس کو احسن طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق ہماری زندگیوں میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم, آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.